अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मन पसंदीदा एक और नया वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। सबसे पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स छोड़ दीजिए और जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए। वहाँ पर जहाँ ऑल लिखा है ALL ऑल, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके अलावा अब हम टिकटॉक पर भी हैं, तो आप टिकटॉक पर भी हमारा यही ज़ैब कुरैशी TV, और वहाँ जाके आप फॉलो में दबाएं और वहाँ पर आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। जनाब, बहुत सी स्टोरियाँ आज मैं आपके साथ खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर यही होता है कि वक्त की कमी की वजह से मुझे कम से कम स्टोरीज़ खेलनी पड़ती है और बात को बड़ा मुख्तसर रखना पड़ता है। मेरे कुछ दोस्तों ने जो है हिंदुस्तान से पैगामात भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कुछ हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, कुछ हमारे जो है सनातनी यानी हिंदू दोस्त हैं। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो स्टोरी खेलने जा रहे हैं उसमें कुछ अमेरिका की हैं, कुछ इसराइल की हैं, कुछ रूस की हैं, लेकिन ये खेलेंगे हम बड़ी मुख्तसर सी ताकि आपको बात पता लग जाए। और सबसे बढ़कर ये है कि आज हम एक हिंदुस्तान की बड़ी जामिया स्टोरी आपके साथ खेलने लगे, जिसमें हम आपको बताएं कि क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम, बेवफा नहीं हम तेरी मोहब्बत की कसम। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कल रात को एक हिंदुस्तानी पायलट सिंह, रिटायर्ड, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। बड़ा लंबा इंटरव्यू था, कोई 2.5-3 घंटे का इंटरव्यू था, और वो पंजाबी ज़बान में इंटरव्यू दे रहे थे। और चूँकि आपको पता है कि मैं पंजाबी ज़बान से बहुत हद तक आशना हूँ और बहुत अच्छी तरीक़े से समझ जाता हूँ, तो मुझे बड़ी शौक़ से मैं सुन रहा था। तो उन्होंने ये बताया बकौल उनके कि भाई बात ये है कि पाकिस्तानी लोगों ने बड़ा स्मार्टली मूव किया। वर्ड क्या यूज़ किए? स्मार्टली मूव। मैं हैरान हो गया कि जी इतना स्मार्टली क्या हो गया। उन्होंने बताया कि जी इसके अंदर पाकिस्तान ने कमाल कर दिया कि उनके एवॉक्स तैयार है। आपको याद है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ऐसे 10-15 साल पहले की बात है। हमारे घर से तकरीबन कोई 5-10 मिनट का ड्राइव है। अगर आप जाएं तो डिग्रोट के अंदर जो है कुछ पाकिस्तान नेवी के अड्डे पे हमला हुआ था और उसमें कुछ एवॉक्स तैयारे जो है तबाह किए गए थे। वही एवॉक्स तैयारे। तो वो एवॉक्स जो है बहुत बुलंदी पर थे और वो वहाँ से मालूमात दे रहे थे नीचे जो हमारे J-10 और JF-17 थंडर थे उनको, और उन्होंने उनको निशाना बनाया। उन फाइटर पायलट का ये कहना था, मिस्टर सिंह का, कि जी आदमपुर और बहुत इनके जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर उन्होंने भुरता बना दिया। भुरते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, भुरता। अब भुरता वो लोग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहे हैं या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से उन्हें पता है, कोई लोग भरता कहता है, कोई भुरता। हम तो भुरता कहते हैं जी, हमारी मादरी ज़बान में भुरता कहते, हम भरता नहीं कहते, हम भुरता कहते हैं और हमें फ़ख्र है भुरता कहने पे। जनाब भुरता बना दिया उसका, और फिर उसके बाद जो है बकौल उनके कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कोई तकरीबन अल्लाह मियाँ झूठ ना बुलवाए तो एक बहुत समय के लिए पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया समय। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी इनको करना ही नहीं चाहिए थी ऐसी हरकत, मोदी को। अब देखें भाई, चाय वाला क्या नहीं करता। वो चाय बनाने के लिए पानी कम पड़ रहा था तो उसने जो है दरियाए सिंध का करा। अब चलें दरियाए सिंध पे, मुझे याद आई चुनाव को जो है काटा जा रहा है, चुनाव का पानी का रुख मोड़ा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता हमारी आर्मी या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन आई एम श्योर
کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے سخت جو ہے جواب دیا جائے گا۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی ذلت اٹھائی ہے، ضلالت ہو گئی ہے، ذلیل کر دیا گیا پوری دنیا میں ہندوستان کو۔ ایون وہ ششی تھرو ہے، گرو ہے، پھرو ہے، ٹرو ہے، اس کے بیٹے نے بھی اس سے ایک ایسا سوال کر لیا امریکہ میں کہ وہ بھی جواب نہیں دے سکو۔ بھائی ناؤ ورلڈ از آسکنگ کہ بھائی آپ نے اگر پاکستان پہ الزام لگایا تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے۔ بغیر ثبوت کے تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، رشیا کے اوپر اٹیک کیا یوکرین نے، رشیا خاموش بیٹھا رہا، پہلے وہ پروف حاصل کرتا رہا، ثبوت۔ جب اس کے ہاتھ ثبوت آ گئے اس نے حملے شروع کر دیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جب تک تمہارے پاس ثبوت نہیں تھے تو کیوں ہیں؟ اچھا جی، کل میں نے خبر کی تھی کہ جی رضی دادا کہہ رہے تھے کہ جی 17-18 کلومیٹر ہماری آرمی پیچھے آ گئی ہے، لیکن ابھی تک میں نے بہت ڈھونڈا مجھے ایسے شواہد نہیں مل رہے کہ پاکستان آرمی پیچھے آئی ہے۔ پاکستان آرمی نے جو ہندوستان کے علاقے قبضے کیے ہیں راجستھان کے اندر، ہماری آرمی ابھی بھی وہیں موجود ہے اللہ کے حکم سے، اور ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں آئی ہے۔ تقریباً ہماری آرمی جو ہے 16 سے 20 کلومیٹر اندر گھس چکی ہے راجستھان کی بیکانیر والا جو بارڈر ہے، بھاولپور والا، یہ اس والے پہ۔ پھر جو کشمیر میں ہمارے جو چوکیاں، جو آپ کو یاد ہوگا سفید جھنڈے دکھا کے وہ گئے تھے، الحمدللہ وہ ساری پاکستان آرمی کے ہاتھ میں آ چکی ہیں چوکیاں، اور پاکستان وہاں سے دستبردار ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں، چونکہ شملہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اب سیز فائر لائن ہے، وہ لائن آف کنٹرول نہیں ہے، سیز فائر لائن۔ اور ایک خبر میں آپ کو اور بھی دے دوں کہ انشاءاللہ آپ کچھ ہی دن میں سنیے گا کہ پاکستان کے پاس اور کس قسم کے ہتھیار آ گئے ہیں۔ اچھا جی، ایک اپنے پروگرام میں حامد میر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی جو یہ پورا ایکشن ہوا تھا، ایکشن کا ری ایکشن، تو یہ سارا پاکستانی بیسڈ ہوا تھا، پاکستان، اس میں چائنا کا کوئی نہیں، حتیٰ کہ جو سیٹلائٹ یوز کیا گیا ہے وہ بھی پاکستانی تھا، میزائل بھی پاکستانی تھے، جو اسٹریٹجی ترتیب دی تھی، جو پروگرام بنایا تھا، وہ سارا پاکستان آرمی نے بنایا تھا، اور پاکستان آرمی نے مار مار کے ان کے اندر بھوسا بھر دیا ہے، اور ان کو قیمہ کر دیا ہے جی، قیمہ انگلش میں منس کہتے ہیں قیمے کو، تو قیمہ کر دیا ہے ان کو۔ اب چونکہ یہ قیمہ وغیرہ کھاتے نہیں ہیں، اب ہم مسلمان تو کھاتے ہیں تو ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ قیمہ کیا چیز ہوتا ہے۔ ہائے ایک لطیفہ یاد آ گیا قیمے پہ، پر وہ یہاں سنانے کا نہیں، وہ کہیں اور سناؤں گا۔ تو اب یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ بہت چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بہار کا الیکشن جیت لے، لیکن بہار کا الیکشن اب اس کے گلے میں پڑ گیا ہے۔ منی پور سے لے کر اور پنجاب تک جو ہے، جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ پھوٹ پڑی ہیں، اور کل امرتسر کے اندر ہمارے سکھ پراواں نے، ہمارے سکھ بہن بھائیوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے خالصتان تحریک کا۔ خالصتان زندہ باد، بن کے رہے گا خالصتان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا خالصتان۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں خالصتانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، سکھ جو ہے دنیا میں ایک بہت عمدہ قوم ہے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی تارا سنگھ کی وجہ سے یہ بیچارے آج غلام بنے ہوئے ہیں، ورنہ جب مسٹر جناح نے ان کو آفر کی تھی، اگر اسی وقت یہ اس آفر کو قبول کر لیتے تو الحمدللہ آج سکھوں کا یہ حال نہیں ہوتا جو کہ اس وقت ہندوستان میں چن کر سکھوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو بہرحال سکھوں نے یہاں لندن میں بھی بڑا باقاعدہ مودی کی مانگ میں سندور بھرا ہے یہاں پر سکھ بھائیوں نے، اور مجھے بڑا پراؤڈ ہے کہ مودی کہتا ہے کہ جی ہماری رگوں میں سندور جا رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے سب کی رگوں میں، جتنے بھی RSS کے غنڈے ہیں سب کی رگوں میں سندور چلا جائے تو جان ہی چھوٹے، وقت سے پہلے خود ہی اپنی موت آپ مر جائے، اور نہیں ہے تو بھائی گھول کے پی لو سندور تو بڑی اچھی چیز ہے نا۔ سندور بھرا جائے گا مانگ میں، جی بھر دیا ہے سکھوں نے۔
اب آپ سکھوں سے نپٹ لیجئے. اچھا جی، پھر ایک بات اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کہہ رہے ہیں جی ہم کراچی کو بلاکیٹ کر دیں گے. تمہارے باپ میں زور ہے کراچی کو بلاکیٹ کرنے کا؟ یہ کراچی کا بیٹا بیٹھا ہے یہاں پہ، کر کے دکھاؤ. تسی جان دینی ہو سانو، ہاں کس باپ بک دی ہے. پھر تسی کہتے پھرو گے کی قصور ہویا میرے کولو، کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولو. تسی پھر 400 کلومیٹر دور بھاگو گے پاکستانی جو سمندری حدود ہے اس سے. تم نے سمجھا کیا ہم ڈرنے والے نہیں، ہم آنکھ پلکنے والے نہیں، جھپکنے والے نہیں. تم ہم سے لڑنے چلے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی. اچھا جی، اب ایک کہانی اور کھیل لیتے ہیں، یہ ہے یوکرین کی اور رشیا کی. دیکھیں جی، رشیا نے بالکل نہیں کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، یہ کریں گے، لیکن رشیا نے یوکرین کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. جدید ڈرون سے حملہ کیا جا رہا ہے، جدید میزائل لیے گئے ہیں. نارتھ کوریا نے بڑے خطرناک میزائل دیے ہیں، نارتھ کوریا نے بڑے خطرناک ڈرون دیے ہیں. سب سے بڑھ کر ایران نے جو ڈرون دیے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جو کیو ہے ان کا، یا کائیو ہے ان کا جو دارالحکومت ہے، اگر میں پروناؤنسیشن صحیح نہیں کر رہا چونکہ رشین ہے، کیو، کیو جو بھی ہے، اس کے قریب فوجیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اور لگتا ایسے ہے کہ ودن few days Russian army will be in the Kyiv and they will capture all the capital. I don't know کیسے، how come, but جو situation is very 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 complicated. تو let's see کہ کیا ہوتا ہے، بہرحال پتہ لگ جائے گا. چلیں جی ایک اسٹوری اور کھیل لیتے ہیں. برطانیہ کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے روس نے، اور اس نے کہا کہ یہ جتنی بھی شرارتیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو ہے یہ شرارتی بچہ برطانیہ ہے، تو ہم برطانیہ پہ حملہ کریں گے. او بھائی ولادیمیر پوتین، برطانیہ میں ہم رہ رہے ہیں بھائی، یہاں حملہ نہیں کرنا ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے. خواہ معاملہ الف بے تے سے ہو جائے گا. تو بہرحال یہاں نہیں کرنا، آپ تسی لڑائی اتنے ہی رکھو، ادھر ہی اسی بارڈر پہ رکھو، ایسٹرن یورپ پہ، یہاں نہیں لے کے آنا ویسٹرن سائڈ پہ. ہاں پھر کہو گے کہ جی میں کوئی جھوٹ بولیا، میں کوئی کفر تو لیا، کوئی نہ بھائی، کوئی نہ. چلیں جی ایک کہانی اور کھیلتے ہیں، اور یہ ہے اسرائیل کی. ایران نے اسرائیل کے ایٹمی جو بم ہیں یا ایٹمی جو جوہری توانائی ہے اس کے بڑے خفیہ راز نکال لیے ہیں. اب اسرائیل کو پسوڑی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. اگر تم نے ہمارے نیوکلیئر اثاثوں پہ حملہ کیا، ایران نے کہا ہے، تو پھر ہم آپ کے بھی جو خفیہ نیوکلیئر اثاثوں کی جگہیں ہیں ہم آپ کے وہ بم تباہ کر دیں گے. اس سے اسرائیل کو پسوڑی پڑ گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اسرائیل کے بارے میں ایران کا یہ کہنا امریکہ سے کہ بھائی ہم تو مشرق وسطیٰ کو یعنی مڈل ایسٹ کو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ایٹمی بم ہو اور ایٹمی جوہری توانائی ہو، اس لیے پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے اس سے پاک کیا جائے. یہ جگہیں ہیں جہاں پہ اسرائیل نے اپنے بم رکھے ہوئے ہیں، اس نے بنایا ہوا ہے، تو اس کو بھی جو ہے ڈیفیوز کیا جائے، یعنی اس سے بھی بم چھینے جائیں اور اس کے بعد بات بنے گی. اب اسرائیل کے جو ہیں وہ جلاب چھوٹ گئے ہیں، اب اس کو وہ لوٹا لے اور بار بار جا رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہوئی ہے. ادھر جو ایک جہاز آ رہا تھا امدادی سامان لے کر، اس کو بین الاقوامی جو انٹرنیشنل جو سمندر ہے، یعنی اسرائیل کا سمندر نہیں ہے، اسرائیل کی حدود نہیں ہے، انہوں نے وہاں اس کو روک لیا. اس کے اوپر برطانیہ سمیت تمام دیگر یورپین ممالک میں لوگ بپھر گئے
برطانیہ کے پارلیمنٹ میں تقریباً بٹوین 96 ٹو 99 جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں اپنے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ان کے قومی اسمبلی کے ممبروں نے اپنے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ بھائی یہ جنگ ختم کرو، ہماری عوام جو ہے خلاف ہے. تو یہاں پر تو یہ کہ جی اگر آپ عوام کی بات نہیں سنیں گے آپ کو الیکشن میں ووٹ نہیں ملیں گے. ہر سال یہاں بلدیہ کا الیکشن ہوتا ہے، تو جب بلدیہ میں ان کی سیٹیں گریں گی تو وہی سیٹیں پھر اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کے. اچھا جی، یہ سٹوری ہو گئی مختصر سی. اب مختصر سٹوری آ جائیے. جو یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے حماس کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، جس طریقے سے بھی چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. وہاں پہ دوسری خبر یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کا ایک ڈرون اتار لیا ہے. ایک ہوتا ہے مار گرانا، ایک ہوتا ہے اتارنا. اب ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی کہ انہوں نے اس کو اتار لیا؟ چلے فرض کر لیں مار بھی گرایا، تو کہاں سے ٹیکنالوجی آئی کہ انہوں نے اس کو مار گرایا اور اس کو اتار لیا؟ اب اس کے اندر جو ان کے پاس اس جہاز نے یا اس ڈرون نے جو انٹیلیجنس یعنی جو خفیہ معلومات اکٹھا کی تھی، اب ان معلومات سے جو ہے وہ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں. ایگزامن میں اس کا جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کی انفارمیشن جو ہے اٹھائی ہے. تو جناب یہ تھی کچھ باتیں آج کی جو یہ تھی سلسلے کی. اور ادھر روس نے جو ہے ایران کو آفر کی ہے نیوکلیئر پلانٹ دینے کی، لگانے کی. پچھلے دنوں اسرائیل نے اپنے کچھ بندے بھیجے تھے روس کو، پوتین کو. پوتین شدید ناراض ہے. اچھا ایک چیز میں اور ذہن میں آٹومیٹک آ گئی جلدی سے، تو میں وہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ رشین جو KGB یا جو ان کی انٹیلیجنس ہے ان کو بہت عرصے سے پتا تھا کہ یوکرین کو، چونکہ یوکرین کا جو وزیر اعظم ہے وہ جو زیلنسکی ہے وہ یہودی ہے اور اس نے ہر جگہ اسرائیل کی مدد کی. اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں اسرائیل نے اس کی مدد کی ہے. اب اسرائیل کا جو سفارتکار ہے جس کو ایمبیسیڈر کہتے ہیں، جو ایمبیسیڈر ہے ان کیو یعنی یوکرین کے دارالحکومت میں، اس نے یہ کہا کہ جی اسرائیل نے بھرپور طریقے سے مدد کی ہے یوکرین کی اسلحہ جات دینے میں. تو اب یہ تو انہوں نے خود اب کنفرم کر دیا نا. اب انہوں نے ایک مصیبت اور اپنے گلے میں ڈال لی. اب پوتین کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. پوتین کہہ رہا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. اچھا جی یہ سٹوری ہو گئی پوری. اب ایک کہانی اور کھیلتے ہیں چھوٹی سی جلدی سے. لاس اینجلس جہاں پہ فلمیں وغیرہ بنتی ہیں ہالی ووڈ کی. ہالی ووڈ ایک شہر ہے، میں گیا ہوں وہاں پہ، میں اسٹوڈیو میں بھی گیا ہوں، انٹرویو بھی کیے میں نے کچھ. اور لاس اینجلس بیوٹیفل پلیس. تو مجھے ویسے عام کھانا اچھا نہیں لگتا تو میں ایسے ٹہلتا نکل گیا. تو میں ایک دکان پر پہنچا تو ایک ہمارا کراچی کا اردو اسپیکنگ اس کا ہوٹل تھا وہاں پہ. تو وہ کھانا بنا رہا. تو میں نے اس سے بولا یار مجھے یہاں کے کھانے پسند نہیں آ رہے، تو مجھے اپنی کوئی قورمہ شورمہ بنا کے. اس نے تندور کی گرم گرم روٹیاں لگائیں اور مجھے تندور اور قورمے کا کھانا دیا. میں نے ڈٹ کے کھانا کھایا اور بنوا کے بھی لے گیا ہوٹل میں. لاس اینجلس کا جو گورنر ہے اس نے امریکن صدر سے کہا ہے کہ تم نے کس کے کہنے پہ جو ہے فوج اتارنے کا کہا ہے لاس اینجلس میں. لاس اینجلس میں بڑی تباہی پھیل گئی ہے. وہاں ہر جگہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اور اس کے اوپر جیسے یہ ذرا سا چائنا میں کچھ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں بڑی تشویش ہے کہ چائنا جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. بالکل اسی ضمیر میں، اسی بند میں، اسی زمین میں، اسی بحر میں، اسی قافیے میں، اسی ردیف میں چائنا نے مارا کہ جی ہمیں بہت دکھ ہے. یہ جو لاس اینجلس میں امریکہ نے فوجیں اتاری ہیں، جو فوجیوں کو بھیجا ہے، یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے یعنی جو اظہار رائے کی جو آزادی ہے
اس کے اوپر جو ہے یہ قدغن لگا رہا ہے امریکہ، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بہت تشویش ہے. یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ کل تک امریکہ لوگوں پہ کہتا تھا، آج امریکہ کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں. تو امریکہ میں بڑی بری حالت ہے. ادھر ایلن ماسک اور ٹرمپ جو ہے وہ دستے گریباں ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں. تقریباً 34 بلین، آئی تھنک ملین اور بلین، 34 ملین اور بلین ڈالر کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے ایلن مسک کو. یعنی 34 بلین ملین یا بلین ڈالر بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس نے جو ایلن مسک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی ان پر پابندی عائد کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ نازیبا حرکات کی موویز، پکچرز وہ لے کر آ گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک یہودی تھا، جیفری نام تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. اس نے ایک آئی لینڈ بنایا تھا، اور اس آئی لینڈ میں وہ بڑی غلط حرکتیں کروایا کرتا تھا بڑے بڑے لیڈروں کو لے جا کے. اور اس کو یوز کرتی تھی اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد، وہ موساد کنٹرول کرتی تھی. چونکہ وہ یہودی تھا، موساد کے اس سے تعلقات تھے. وہ مووی فوٹوز بنا کے موساد کو دیتے تھے. جب کبھی بھی لڑائی ہوتی تھی یا کوئی صدر بنتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمارے لیے یہ کام کریں، ورنہ ہم یہ پکچرز، یہ فوٹو، یہ فلمیں ساری دنیا کو دکھا دیں گے. وہ بلیک میل ہو جایا کرتے تھے. فور ایگزامپل، آپ کو یاد ہوگا مونیکا لیونسکی اور بل کلنٹن ایک صدر تھے، کس طریقے سے موساد نے یوز کیا مونیکا لیونسکی کو. مونیکا لیونسکی جوئش تھی، یہودن تھی، اور بل کلنٹن چاہتا تھا کہ واقعی کوئی تصفیہ ہو جائے اسرائیل کا اور فلسطین کا. جب اس نے ذاتی دلچسپی لی، انہوں نے کیسا اسکینڈل پیش کیا کہ مونیکا لیونسکی نے کس طریقے سے اپنی بات باہر نکالی. اب چونکہ یہ بچے بھی پروگرام سن رہے ہیں تو میں بالکل زبان کھول کے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میرے بھائی جنہیں مونیکا لیونسکی کی سٹوری پتہ ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو جناب یہ تو تھی کچھ سٹوریز جو میں نے آج آپ کے ساتھ کھیلی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کھیلیں گے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے، گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو بھی کر دیجئے، کمنٹس دیجئے کہاں پہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اچھا، اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، اور ٹک ٹاک پر ہمارے چینل کا نام ہے زیب قریشی ٹی وی. جو یہاں یوٹیوب پر ہے یہی سیم نام جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہے. ٹک ٹاک کے اوپر جا کر آپ ہمیں فالو کر دیجئے، اپنے دوستوں کو بتائیے. اس کے علاوہ ہمارا ایک چینل اور چل رہا ہے گھومتا مسافر. ہمیں ہندوستان سے رانا پرکاش صاحب نام تھا میرے خیال میں ان کا، انہوں نے کہا کہ سر جی آپ ہمیں کچھ برطانیہ کی کچھ علاقوں کی ہمیں جو ہے وہ دکھائیں. تو رانا پرکاش صاحب، ہمارا ایک چینل اور ہے الگ سے جس کا نام ہے گھومتا مسافر، اور اسی نام سے ایک ہمارا چینل ہے ٹک ٹاک کے اوپر. تو آپ وہاں جا کے فالو کر لیجئے ہمیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی. بہت ساری ڈاکومنٹریز ہم نے گھومتا مسافر پہ ڈالی ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گی. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.